स्कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर हारिस सलीम। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चूंकि रमज़ान का आगाज़ हो गया है, आज पहला रोज़ा है, तो इस माह मुबारक में हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना है और थामे रखना है, और पेशेंस कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा में जब रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ऐलान किया तो साथ ही इसका मकसद भी बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालो, तुम पे रोज़े हमने इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम अपने अंदर तक़वा पैदा करो। और तक़वा किस चीज़ का नाम है? तक़वा है कि मुझे हर लम्हे ये एहसास हो कि मेरा अल्लाह मुझे मोहब्बत से देख रहा है। बिल्कुल। और ये एहसास ऐसा है कि वो हमें कोई गलत काम नहीं करने देता। असल रोज़े का मकसद ये है कि हमारी एक प्रैक्टिस होती है। देखिए, अगर एक इंसान को भूख लगी है, प्यास लगी है, अब उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसके मन में ये बात आती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा तो अल्लाह की नज़र में गिर जाऊंगा। अब जब 30 दिन ये प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जो बाकी 11 महीने हैं उसमें उसने इसी चीज़ को आगे लेके जाना है कि मैं किसी के साथ गलत काम करूं, अपना रवैया चेंज करूं, किसी के साथ जुल्म करूं, किसी के खिलाफ कुछ करूं, तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है चाहे कोई ना देख रहा हो। तो ये प्रैक्टिस सेशन है इंसान के लिए, और जितना हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को बेहतर गुजारेंगे, एक महीने के अंदर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, उसका इम्पैक्ट हमारी 11 महीनों के अंदर हमें नजर आएगा। डॉक्टर हारिस, मकसदियत पे तो हम बात की हमने, जो फर्जियत है रमज़ान मुबारक की, जो बुनियादी उसूल है इस्लाम बुनियाद है, उसके मुताबिक ये रोज़े रखना, रमज़ान मुबारक के रोज़े की फजीलत और फर्जियत, इस पर रोशनी डालिएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े जब आपने मदीना में तशरीफ़ लाए तो हिजरी को रोज़े फ़र्ज हुए जी। इससे पहले चंद रोज़े फ़र्ज होते थे, जैसे अय्याम 20 की, चांद की 13, 14, 15, या योम आशूरा का रोज़ा है 10 मुहर्रम का। लेकिन बाकायदा तौर पर जो ऐलान हुआ रोज़ों की फ़र्जियत का, वो 2 हिजरी को हुआ। लेकिन आप इसमें देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर इतना आसानी वाला मामला किया कि रोज़े फ़र्ज उन लोगों पे किए हैं कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अल्लाह ने एक्सेप्शनल केस भी बता दिया, फमन कान मिनकुम मरीज़न, तुम में से कोई भी मरीज है, अव अला सफ़र के अंदर है, मुशक्कत हो सकती है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो फिर आप उसको बाकी दिनों में रख लेना। जब आपका रमज़ान गुजर जाएगा, आप देखेंगे कितने रोज़े रह गए जो बीमारी की वजह से, या मैं सफ़र में था, या मैं रोज़ा रख नहीं सकता। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो जो बाद में रख सकते हैं वो एक के बदले में एक रोज़ा रख लें, और जो नहीं रख सकते वो उसका फिदिया अदा कर दें, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो इसमें शामिल हो जाएं। और आप हैरान होंगे कि जो फिदिया देगा वो भी रोज़ों की फजीलत में शामिल हो जाएगा। और फजीलत आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर अमल का सवाब अल्लाह ने बता दिया है, लेकिन रोज़े के बारे में क्या कहा? अस्सौमु ली वन आजिज़ी भी, यानी कॉन्फिडेंशियल रख दिया है। आप बताएं कि आपने कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना, बड़ी स्पेशल होती है। आप कहते हैं कि ये मैंने डिस्क्लोज नहीं करना, ये बड़ा स्पेशल रिवार्ड है जो क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि वो क्या रिवार्ड है, कि अल्लाह कह रहे हैं मैं ही उसकी जजा उस दिन दूंगा, मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और ज़िंदगी के हर पहलू में, चाहे हर शोबे में हम देख लें, उनको बतौर नमूना पेश किया गया है, और यकीनन एक बेहतरीन नमूना है हम सब के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक में क्या मामूल रहता था? बहुत प्यारा सवाल है कि हमें इससे पता चले कि हमने क्या करना है, क्योंकि रोल मॉडल तो वही है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सलमान फारसी की रवायत है कि रमज़ान से एक दिन पहले अल्लाह की नबी ने हमें जमा किया और एक खुतबा इरशाद फरमाया कि तुमने रमज़ान में करना क्या है। सारे सहाबा जब जमा हो गए तो आपने कहा कि देखो, ऐसा महीना आया है जिसमें 2 बड़ी इबादत हैं। दिन की इबादत रोज़ा है और रात की इबादत क़यामुल लैल है। कि आपने रात को अल्लाह के सामने खड़ा होना है, कुरान पढ़ना है, और बताए कि ये 2 चीज़ें क़यामत के दिन सिफारिश करेंगी। रोज़ा कह गया बारी ताला मैंने इसको खाने पीने से रोका, मेरी सिफारिश कबूल करें, और कुरान कहेगा कि रात को मुझे पढ़ा करता था, मैंने सोने से रोका, मेरी सिफारिश कबूल कीजिए। तो हदीस में आता है फ़युशफ़ान, दोनों की सिफारिश कबूल की जाती है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी अहम चीज़ की तरफ इशारा किया। साहबा को कहा कि देखो, इस महीने में तुमने रोज़ादार के रोज़े भी इफ्तार करवाने हैं, और 3 बड़े रिवार्ड दिए कि मन फ़त्तरा फ़ीही साइमन, जो किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएगा, कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, सारे गुनाह माफ़, को रक़बतिही मिनन नार, जहन्नम से छुटकारा, और जितने लोग रोज़ा इफ्तार करवाएगा उनका रिवार्ड भी मिलेगा। और एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, पैसे कम है हमारे पास, रिवार्ड इतना बड़ा, जेब इजाज़त नहीं देती, जैसे हमारे माशी हालात हैं,
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت اس کے لیے نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یہ تو ایک کھجور کے دانے پر، ایک پانی کے گھونٹ پر اور ایک دودھ کے گھونٹ پر بھی اللہ یہ فضیلت عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، ہر طرف سے ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور نواز بھی کئی گنا زیادہ رہا ہے۔ ایسے میں جیسے عریش نے کہا کہ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے، ہمارا سب سے پہلے رویہ کیا ہونا چاہیے جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جو ہماری معاشرتی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارا ضائع نہ ہو، ہم اس کو قیمتی بنائیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا ہمارا پریکٹیکل ورک ہو رہا ہے، اس میں ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ سیکنڈلی دیکھیں، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور احساس سکھاتا ہے دوسروں کا۔ اب ہمیں صبر کیسے سکھائے گا کہ ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہے، ہم باویلا نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں، تو جب ہم باہر نکلیں گے بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جو ہماری طبیعت کے مخالف ہوں گے، اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے، اور اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ بالکل دیکھیں، ہمارے معاشرے میں نا یہ لگتا ہے بظاہر کہ اگر میں نے بدلہ نہ لیا تو شاید میری ناک کٹ جائے گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور معاف کر لے وہ بڑا ہی بہادر آدمی ہے۔ کمزور آدمی تو کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ معاف ہمیں گناہوں پہ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو ایک تو ہمیں یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کی غلطی معاف کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں کہ اگر کوئی چیز میرے مزاج کے مخالف بھی ہے تو میں نے بہت ری ایکٹیو نہیں ہونا، میں نے ان چیزوں کو اگنور کرنا بھی سیکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، اپنے ٹائم کو ہم نے ایسا مینج کرنا ہے کہ ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ آج ہم اگر روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو روزانہ 2-3 گھنٹے ہر آدمی ضائع کر رہا ہے۔ اس ٹائم کی ویلیو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں جو بھی ٹائم ملے اس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بہتر کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ٹائم کے حوالے سے بھی ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ یہ ٹائم ہمارا ضائع نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کل سے جو رونقیں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آئیں، اور اب یہ رونقیں ایک مہینہ برقرار رہیں گی، اور جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو دل بہت اداس سا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ والی رونقیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اگر ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کی زندگی کے ہر پہلو سے ہم سیکھتے ہیں، وہ کیسے استقبال کیا کرتے تھے رمضان المبارک کا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ازواج کہتی ہیں کہ رمضان سے چند دن پہلے ہی آپ ہمیں یہ کہتے تھے کہ تیاری پوری کر لو۔ حدیث میں روایت آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے، شد المئزر، اور اپنے گھر والوں کو جگانا شروع کر دیتے تاکہ رات کو اٹھنے کی عادت ان کو پیدا ہو جائے۔ کانا یوقظ اہلہ، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا شروع کر دیتے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد آپ کا معمول یہ ہوتا کہ صحابہ کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے۔ ایک تو آپ کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا، اس کی تعبیر بتاتے، خود کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بتاتے، اور پھر صحابہ کو آپ مختلف چیزیں بتاتے رمضان کے حوالے سے۔ اور یہ سنت ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے کہ لوگ رمضان میں مختلف محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پہ صحابہ کو بہت تنبیہ کرتے، کیونکہ رمضان میں فرض کا ثواب 70 ٹائم بڑھ جاتا ہے، اور جو نفل ہے اس کا سٹیٹس بڑھ کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ دونوں چیزوں پہ فوکس کرواتے کہ فرض تو چھوٹنے ہیں ہی نہیں، لیکن نوافل جتنے زیادہ ہوں تاکہ اس کا سٹیٹس بھی بڑھ جائے۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام یہ کرتے کہ جو آپ کے غلام ہوتے ان کے کام کو کم کر دیتے، تخفیف کر دیتے، اور صحابہ کو بھی کہتے کہ جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپر ہینڈ دیا، ان کے کام کی یا تو ڈیوریشن کم کر دو، یا ان کے کام کا جو کام کی نوعیت ہے اس کو کم کر دیا جائے، بوجھ کا، تاکہ ان کو بھی ٹائم ملے اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کراتے تھے، بڑا اہم چیز ہے، کیونکہ افطار میں نا ہماری ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ہمارے گھر والے جو ہیں وہ زور کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں اس کو پورا کرنے۔ ایک تو اگر ہمیں ڈیمانڈ ہے اچھا کھانا کھانا، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ کام کرنے میں کیوں آر محسوس کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں آٹا گوندتے تھے میرے ساتھ، مجھے آٹا گوندنا صحیح نہیں آتا تھا، وہ اپنے کپڑے دھو لیتے، وہ اپنے جوتوں کو پیوند لگا لیتے، جوتوں کو گانٹ دیتے۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ افطاری میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیں، اگر ہم کٹنگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی اتنا ٹائم ملے کہ وہ بھی رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے ان کو بس کھانا بنانے کی ایک مشین بنا دیا کہ یا تو وہ سحری سے فارغ نہ ہو تو افطاری کے لیے سوچنا شروع کر دیں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، اور اس میں ایک بڑی مزیدار سی چیز ہے کہ چونکہ کھانے پینے کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، سونے جاگنے کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، پھر بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں رمضان کو لے کر کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں،
تو کس ایج سے روزے بچے باقاعدہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے؟ نماز کی فرضیت تو 7 سال کی عمر پہ ہے، 13 سال میں سختی ہے، تو رمضان کے حوالے سے بتائیے کہ روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور کس ایج کے بچے کو روزہ رکھنا چاہیے اور کس کو نہیں رکھنا چاہیے؟ اور بچے ضد بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو پیغام بھی دے دیں کہ کس بچے نے ضد کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی۔ دیکھیں، ایک تو نماز میں بھی نبی علیہ السلام نے 7 سال میں کہا کہ اس کو حکم دیں، اس کو کوشش کریں کہ نماز شروع کر دے۔ 10 سال کی عمر میں آپ سختی کریں، اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ ایج ڈیفر کرتی ہے، اس کے بعد اس کی نماز فرض ہو جائے گی، چاہے وہ 12 ہے، 13 ہے، جو بھی اس کی بلوغت کی عمر ہے۔ تو شریعت کی جتنے بھی احکامات ہیں اس کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ روزہ ہے، اس وقت بالغ ہونے کے بعد تو اس کے پاس چھوڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ اس کی ایک پریکٹس کے لیے اگر وہ بیچ میں کہتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو بیچ میں اس کو رکھوا دینے چاہیے، جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ لیکن مائیں اس لیے کانشیس ہوتی ہیں کہ بچے آج کے دور میں ویسے نہیں کھاتے، اور جب وہ بچے کی بھوک دیکھتے ہیں تو ماں کا ایک پیار ہوتا ہے اور وہ ان کو روک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا خود آج بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، فرسٹ ڈے ہے، لیکن گھر میں کوئی رکھنے نہیں دے رہا۔ تو یہ کہ بیچ بیچ میں اس کو رکھوانا بھی چاہیے تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، لیکن یہ کہ اصل فرضیت تو وہ بلوغت کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بچوں پہ پڑھائی کا بھی بوجھ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج تھا پہلے، اب سب بھی ہوگا، کہ چھوٹے بچے کو 2 روزے رکھوا دیتے تھے کہ آپ 12 بجے کے بعد سے افطار کر لیں، اس کی تسلی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے تھوڑا سا۔ لیکن کچھ نہ کچھ پریکٹس ہمیں کروانی چاہیے تاکہ 13 سال کی عمر میں ایک دم اس کو بوجھ نہ لگے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم شروع سے اتنی سختی کر لیں کہ ابھی فرض نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے تو کچھ پیرنٹس بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی جب اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اس ریلیکسیشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بیچ میں رکھوا دیا، چھوڑوا دیا، ایسے ہی۔ آپ نے بات کی نا کہ بچوں پہ ماں کو پیار آتا ہے کہ بچہ ویسے کچھ نہیں کھاتا، تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب روزے دار اس کے حضور پیش ہوتا ہے روزہ رکھ کے تو اس کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کو افطار کے ٹائم 2 خوشی ملتی ہے۔ فرحتن عند افطارہ، ایک تو ساری دسترخوان سجا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، میں اس سے لطف اندوز ہوں گا۔ دوسرا اللہ فرما رہے ہیں دوسری فرحت تمہیں اس کا ہلکا سا ایک نظارہ ہوتا ہے کہ اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا ایک فرض پورا کیا ہے۔ لیکن اس کی اصل چیز کہاں ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہوگا، اور وہ جب آپ کو پتہ نا انسان عشق میں، ایک محبت میں کسی کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تو اس کی ایک اپنی لذت ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب جون جولائی میں بھی ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو اندر سے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کے لیے بھوکا یا پیاسا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ حدیث میں آتے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی اللہ نے رکھ دیا ریان، اور وہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے کہ روزہ داروں کو اللہ سائڈ پہ کریں گے۔ یہ اسپیشل دروازہ آپ کے لیے کھلے گا اور آپ وہاں سے انٹر ہو جائیں جنت کے اندر۔ بالکل صحیح۔ اب ہمارے ہاں جو مسائل شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے تو اس میں مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ آپ نے کہا اچھا کھانا بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اچھے کھانے میں دوسروں کو شامل کر لینا، میانہ روی اختیار کرنا عام شہری کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، یا پھر جو تاجروں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہی عام شہریوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ خرید رہے ہیں تو کتنا خریدیں اور استعمال کریں تو کتنا استعمال کریں۔ دیکھیں، تجارت ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام خود تاجر تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچائی بولے گا اور امانت داری سے رہے گا وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب جب تجارت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بہت سے ہمیں ایتھکس بھی سکھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اس کے بارے میں فرمایا کہ المحتکر ملعون، ہارڈرز کو کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ لوگوں کا نقصان ہو۔ پھر آپ ایک دفعہ بازار میں گئے، آپ نے غلے کا ڈھیر دیکھا، اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اندر سے گیلا ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ بارش میں گیلا ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس کو سامنے کیوں نہیں رکھا، اس کو چھپایا کیوں ہے؟ من غشا فلیس منا، اگر آپ نے ملاوٹ کی تو آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ پورا جو کوڈ ہے اور ایتھکس ہے نا ہمارے ٹریڈ کے حوالے سے نبی علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے ہیں، اور رمضان میں ہمیں اس کو اس لیے زیادہ آبزرو کرنا ہے کیونکہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں تو ہمارا جو ایسا طبقہ ہے جو لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو بھی اس چیز کے اندر شامل کریں۔ جہاں پر اپنے لیے آپ راشن لیتے ہیں ان لوگوں کو بھی دے دیں، اور اس انداز سے دیں کہ ان کو محسوس نہ ہو۔ دیکھیں، اگر ہم نے سیلف رسپیکٹ اور ہیومن ڈگنیٹی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے رمضان میں کہ وہ بھی اچھی افطاری کرے، وہ بھی رمضان عید کی خوشیوں میں شریک ہو، آپ کسی بھی موقع پہ پیسے ان تک پہنچا دیں، اور یہ مت بتائیے کہ میں کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تاکہ اس کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو۔
ہم نے جب انٹینشن کر لی کہ یہ زکات ہے تو وہ زکات ہی ہے، لیکن دوسرے کو بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کو محسوس کرے گا، اور کوشش کریں اپنے ریلیٹیو سے سٹارٹ کریں، ہر ایک کو دیکھیں کہ ان کا دسترخوان کتنا ہے اور اس کو اپنے دسترخوان کے قریب تر لانے کی کوشش کی۔ زکات کا آپ نے ذکر کیا، ہم تو ارینج زکات پہ بات کریں گے، آپ سوال کیجئے گا، لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو آپ نے کہا نا کہ اپنے خاندان سے رشتہ داروں سے بات کیجئے، شاید معاشرتی تفریق، تقسیم، نفرت بڑھتی جا رہی ہے، یا پھر اسٹیٹس کانشیس زیادہ ہو گئے ہیں کہ اپنے قریب کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی اپنا دسترخوان وسیع کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر زیادہ لوگ بیٹھ سکے، اس لیے وسیع کیا جائے۔ یہ بالکل بہت اہم بات کی آپ نے، ہمارے سوشل رویے بہت خراب ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام تو اتنی تلقین کیا کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کے خیال کرنے کے حوالے سے، کہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر اس کی بڑی دراز ہو، ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کا رزق بڑا کشادہ ہو جائے، وتدفع عنہ میتۃ السوء، اور اس کے اوپر سے بری موت ختم ہو جائے، بڑی خوبصورت موت اس کو آئے، فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تو اور شب برات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بخشش کا اعلان نہیں کیا، لیلۃ القدر میں بھی، کہ جو قاطع رحم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم واقعی باہر والوں لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر پتہ نہیں کیوں خراب ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو ہم نے جلانا ہے یا کچھ ایسی چیز کرنی ہے، اور کسی کو دکھانے کے لیے کپڑے پہننا، کسی کو دکھانے کے لیے چیز استعمال کرنا، یہ تو تکبر کی علامت ہے، اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ کی صفت ہے المتکبر۔ زکوٰۃ کی آپ نے بات کی تھی، اصل میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ایک یہ بھی اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں تک ہی نہ رہے بلکہ وہ سرکولیٹ کرے سوسائٹی کے اندر۔ رمضان المبارک میں جہاں پر بہت سارے لوگ اس پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے جو اس کے مستحق ہیں، وہیں پر کچھ لوگ اس کو نظر انداز بھی کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی فضیلت پر ضرور روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے سال پورا ہونے کے ساتھ۔ ایک انسان صاحب نصاب ہوتا ہے، سال پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن ہمارے ہاں رمضان کا رواج اس لیے ہے کہ ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی فرض کروں گا تو 70 ٹائم اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر کے ریوارڈ دیں گے۔ ایک تو یہ کہ اپنا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی سال زکوٰۃ فرض ہونی ہے 2-3 مہینے بعد، آپ ایڈوانس رمضان میں دے دیں، بعد میں کیلکولیشن کر لیں، لیکن یہ چیز ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رمضان ٹو رمضان کر رہے ہیں، آپ نے اپنی سال کی کیلکولیشن پوری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد سونے کے اوپر آپ کو پتہ ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ، کیش ہمارے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی جو تقریباً 1,35,000 روپے کی ہے، یہ اسی ٹائپ کا کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور سال کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 8 مصارف بتائے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، انہی کو ہم نے دینی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے مین ہے وہ فقراء اور مساکین ہے۔ فقراء اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین وہ طبقہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی اتنی ہے کہ وہ اپنی اخراجات پورے نہیں کر سکتا اپنی انکم میں، ہماری بہت بڑی طبقہ اس کے اندر آتا ہے۔ اب یہ فقیر اور مسکین ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، خالہ کو، پھوپھی کو، اور ان کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو ڈبل اجر ہے، رشتہ داری کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ یہ ساتھ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ بالکل بھی نہیں بتانا، یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو اتنے اچھے انداز سے زکوٰۃ کا پیسے دے دیں، جیسے عیدی کے نام سے دے دیں، یہ عیدی ہے۔ اب ہم نے جب نیت کر لی زکوٰۃ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کی بیس پر اس کو زکوٰۃ ہی کاؤنٹ کریں گے۔ اب جب دوسرے بندے کو بتانا ہے، آپ اس کو ایسا فیل کروائیں جیسے آپ اس کو عیدی دے رہے ہیں، کوئی اور چیز دے رہے ہیں، تاکہ اس کی سیلف ڈیمیج کر بھی گفٹ کر رہے ہیں بالکل۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کپڑوں آپ پیسوں کی شکل میں دے دیں، آپ کپڑوں کی شکل میں دے دیں ان کو، کسی بھی شکل میں وہ اماؤنٹ آپ نے ان تک پہنچانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب صدقہ بھی دے رہے ہو تو بتا کے صدقہ دو کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، یہ صدقے کی چیز ہے۔ وہ اس چیز کے اندر حوالے سے ہوتا ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگتا نہیں ہے، جیسے کنسٹرکشن کرنی ہے آپ نے، اب وہاں پر جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ ان کو بتانا پڑے گا زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ کنسٹرکشن میں نہ لگائیں، وہ بچوں کے کھانے پینے پہ لگائیں، وہ کچھ اس کی اپنی ریسٹرکشن ہے۔ لیکن جہاں پر آپ آنرشپ آ رہی ہے نا، کو مالک بنا رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں تو مالک بنا رہے ہیں، لیکن جہاں پر آپ نے کسی مدرسے میں دے رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ بچوں کے کھانے پینے پہ لگے، زکوٰۃ کے پیسے سے کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے وہاں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اپنے ریلیٹیو میں کیونکہ آپ آنرشپ ہے اور وہ ڈیزرونگ ہیں، اپنے نیبرز کے اندر ہم دیکھیں اور وہاں پر آپ آرام سے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کنفیوژن جو بہت زیادہ رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ آپ اوریجنل پرائس پہ دیں گے یا سیلنگ ریٹ پہ دیں گے؟ دیکھیں، ہمیں جو کرنٹ ویلیو ہے نا
سپوز ہم نے اگر گولڈ بنایا ہے جی 3 سال پہلے، آج میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اگر میرے پاس 3 تولہ سونا ہے تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے وہ مجھے دینی پڑے گی۔ آپ کا جو کوشچن ہے نا وہ زیادہ آتا ہے بزنس کے اندر کہ ایک انسان کی شاپ پہ مال پڑا ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے قیمتیں خرید اس کی سپوز اگر 3 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے اور اب میں اگر اس کو بیچتا ہوں تو وہ 5 لاکھ کا ہے، تو مجھے کس پہ دینی چاہیے؟ تو اس کے لیے اکثر اسکالر کی یہی رائے ہے کہ جو کرنٹ ویلیو اس کی یہی بنتی ہے کہ اگر آپ اس پوری دکان کے مال کو ایٹ اے ٹائم بیچ دیں تو آپ کا کتنا ایسٹ ہے یہ، اگر وہ ایسٹ 4 لاکھ کا ہے تو اس کا 2.5% آپ کو دینا ہوگا، وہ ہے کہ کرنٹ ویلیو ہی ہمارا سٹینڈرڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور رمضان المبارک کا چونکہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا تو اس طرح کی مختلف چیزیں روزانہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر حارث سلیم صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے جن موضوعات پر جس طرح سے انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے باتیں سمجھنے میں اس طرح سے مددگار ہوگا کہ ہمیں بھی بہت ساری چیزیں ریوزٹ ہوتی ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ رمضان کی یہ برکتیں یہ رحمتیں ہیں، ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ریوزٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی فضیلتیں پتہ چلتی ہیں، ان سے زندگی میں آنے والی تبدیلیاں، اور یہی وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو روزے کی فرضیت پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے طور پر ہم پہ فرض کیا ہے، وہیں پر ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم بہتر انسان